अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुश आमदीद। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस से रिलेटेड एक और वीडियो आपके पास लेकर आ रहे हैं। पिंक पाकिस्तान फाउंडेशन ने एक बेड़ा उठाया है जो कि आप लोगों तक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, उसकी तशख़ीस, उसका इलाज, उस मर्ज़ से मुंसलिक बहुत सारी बातें, बहुत सारी वहम मिथ्स आप तक पहुंचाने का, आपको एजुकेट करने का ये बेड़ा उठाया है। इसी की एक कड़ी, इस पूरी कॉन्वर्सेशन की एक कड़ी जो है वो आज की इस मर्ज़ की अवेयरनेस और उसको माशरे में कैसे फैलाना है और किस किस तरीके से फैलाना है, उसके बारे में ये डिस्कशन है। पैनल डिस्कशन में हमारे साथ हैं प्रेसिडेंट ऑफ पिंक पाकिस्तान फाउंडेशन ज़ुबैदा काजी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। We have one more very eminent educationist with us, Dr. Fatma Dar. Thank you so much for being here. We hope to learn a lot from you about ये जो मुहिम है और इसको किस तरीके से हम आगे फैलाते हैं। सबसे पहला जो मेरा सवाल है ज़ुबैदा आपसे होगा कि आगाही क्यों ज़रूरी है, इस मर्ज़ की आगाही क्यों ज़रूरी है? कैफ़ आगाही मैं कहूँगी, चाहे वो मर्ज़ हो, चाहे वो तालीम हो, किसी भी चीज़ के लिए इन्फॉर्म्ड होना, वेल इन्फॉर्म्ड होना बहुत अहमियत रखता है अपनी जगह पर। कहा जाए तो बीमारी के हवाले से जब बात करते हैं तो उसके लिए तशख़ीस ज़रूरी होती है, ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। कभी सुना नहीं होगा कि भाई अवेयरनेस भी ज़रूरी होता है। लेकिन इस ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जब हमने काम करना शुरू किया, इसके बारे में सोचना शुरू किया, तो पता ये चला कैफ जब इस प्रोसेस में से गुज़रने में काफ़ी मालूमात में इजाफ़ा मेरे भी हुआ। जब हम अपने मुल्क की, पाकिस्तान की आबादी की बात करते हैं तो वो तकरीबन जो है वो 20 करोड़ तक पहुंच चुकी है। अब उसमें से जो 50% आबादी है वो हमारी जो है ख़वातीन की है। उसके अंदर भी अगर हम देखें तो मज़ीद तकसीम करें तो 60% जो उसके अंदर ख़वातीन 50% हैं, उसमें से भी जो 60% हैं उनका जो एज ग्रुप है वो तकरीबन 16 से 40 साल के दरमियान मौजूद है, जो एक उम्र का वो हिस्सा है जहाँ पर आप मोटिवेटेड होते हैं, ज़िंदगी में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, हर चीज़ का बर्डन आपके ऊपर होता है। अब इतनी ज़्यादा तादाद आप देखें अगर ख़वातीन की मौजूद है और उनमें अगर इस तरह प्रेवलेंस है एक मर्ज़ का, तो वो अच्छा खासा अलार्मिंग है, जिसकी तरफ तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ एक मसला तो ये है कि आबादी है, उसके बाद सेहत की फराहमी, उसकी रीच लोगों तक नहीं है। अगर हम मिडिल लोअर मिडिल क्लास की बात करेंगे तो उसके अंदर हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स या उससे रिलेटेड चीज़ें उन ख़वातीन को अवेलेबल नहीं हैं। फिर लिटरेसी रेट हमारा जो क्या शरह तालीम है वो 50% से वैसे ही नीचे है, और ख़वातीन की बात करें तो वो और भी ज़्यादा नीचे है। तो उन तक किसी चीज़ को पहुंचाना एक बहुत ही ज़रूरी अमल है, उनको आगाही देना ज़रूरी अमल है, क्योंकि वो पहले ही शऊर से बिल्कुल लाताल्लुक़ हैं, किसी चीज़ के बारे में उनको पता ही नहीं है। और फिर वो ये नाख्वानदा ख़वातीन जो हैं, इनकी अवेयरनेस बहुत ही इन चीज़ों के मामले में जो है लोअर हो जाती है, क्योंकि वो बाकी चीज़ों में अपनी इतनी ज़्यादा उलझी हुई होती हैं बेचारी कि सेहत तो बहुत ही कहीं दूर रह जाती है। तो अवेयरनेस इस हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है कैफ़ के, जब तक कि उनको ये बात का पता चले कि उनके साथ कोई मसला है, वो बेचारी वहाँ पर होती हैं जहाँ पर वो किसी इलाज के काबिल नहीं रहती। तो आगाही हमने जब इस मुहिम में इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हमारा एक कंपोनेंट इसलिए है कि जब तक पता नहीं होगा औरत को तो वो इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देगी, तो ट्रीटमेंट के लिए जाएगी कैसे और किस तक जाएगी। तो इस हवाले से हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो गालिबन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर आगाही होगी तो जो शरह अमवात इतनी बढ़ती जा रही हैं उस पर क्या काबू भी पाया जा सकेगा? जी बिल्कुल। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सबसे है तो एक बहुत ही मौलिक बीमारी, लेकिन अच्छी बात ये है कि जब बर वक्त तशख़ीस हो जाए, अर्ली स्टेज पे हो जाए तो ट्रीटेबल है, क्योरेबल है, मतलब मर्ज़ से बिल्कुल छुटकारा पा लेती है औरत जो इससे दो चार होती है। तो इसलिए आगाही ज़रूरी है कि वो उसकी बर वक्त तशख़ीस होगी उस वक्त जब उसको ये पता होगा कि एक मर्ज़ है जो इतना ज़्यादा इसकी तादाद बढ़ रही है, शरह अमवात इसकी ख़वातीन में इतनी ज़्यादा हैं, तो उसको इसके बारे में इल्म होगा तो वो अपने ऊपर तवज्जो देगी, इसकी तरफ तवज्जो देगी और फिर जल्द से जल्द उसकी तशख़ीस के लिए जाएगी और फिर ट्रीटमेंट होगी और जो है वो
اللہ کے کرم سے وہ اس سے چھٹکارا پا سکے گی. تو اس وجہ سے اویئرنیس اس مرض کو کی مورٹیلٹی ریٹ کو کم کرنے کے لیے, جو ہمارا موٹو بھی ہے کہ ہم کسی طرح سے اس زیرو مورٹیلٹی کو اچیو کر سکتے ہیں, اس کے ریٹ کو کم کر سکتے ہیں کافی حد تک. اور اسپیشلی اس ایج گروپ میں جو میں نے بتایا آپ کو کہ 60% جو ہے وہ 16 سے 40 سال کی خواتین ہیں, ینگ ایج میں ہیں, اور وہ بڑے آرام سے جو ہے وہ اپنی زندگی, لائف ایکسپیکٹینسی ان کی بڑھ سکتی ہے اور اچھی طرح سے کوالٹی آف لائف کو اپنے وہ کر سکتی ہیں. تو جب اویئرنیس میں یہ ہوتا ہے کیف کہ ہم خواتین کو یہ بتائیں کہ ایک تو یہ ایک ایسا مرض ہے جو خواتین میں بہت زیادہ ہے, اس کے سائن اینڈ سمٹمز کیا ہوتے ہیں, انہیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اس مرض کا شکار ہیں, وہ کس طرح اپنی تشخیص کر سکتی ہیں, اپنے آپ کو سیلف ایگزامن کر سکتی ہیں, پھر کس طرح وہ اسکریننگ کے لیے جا سکتی ہیں اور علاج اس کا کس طرح ممکن ہے. تو یہ صرف ممکن اسی وقت ہوگا جب ہم ان تک پہنچیں اور ان کو اس بارے میں بتائیں, اور پھر ہم اپنے مورٹیلٹی ریٹ کو کم کر سکتے ہیں. اس مرض کو جو ہے وہ کم کرنے میں یہ ہمارے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا. تو یہ تو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم نے اس کی اویئرنیس معاشرے میں پھیلانی ہے. تو ڈاکٹر فاطمہ ڈار, مجھے آپ سے پھر یہ سوال پوچھنا ہے کہ ایز این ایجوکیشنسٹ میں نے دیکھا ہے آپ بہت کانفرنسز بھی کرتی ہیں, بہت ساری ایکسرسائزز کرتی ہیں لوگوں کے ساتھ, موٹیویشنل بھی ہوتی ہیں, ایجوکیشنل بھی ہوتی ہیں, اویئرنیس پروگرامز بھی ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بریسٹ کینسر کیونکہ اتنا حساس ایک اعضاء ہے عورت کے لیے, تو اس چیز کو اویئر معاشرے میں ہم کیسے کرا سکتے ہیں؟ جی دیکھیے, جہاں تک بریسٹ کینسر کا تعلق ہے تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ معاشرے کے مائنڈ سیٹس کیا ہیں. تو ہمارے معاشرے کا مائنڈ سیٹ اس مرض کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کو چھپایا جائے بدقسمتی سے. تو جیسے ڈاکٹر زبیدہ نے کہا کہ اگر اس کی جلد تشخیص ہو جائے تو ہم اس مرض پر قابو پا لیتے ہیں, اور بدقسمتی سے ہماری خواتین جو ہیں وہ ان مائنڈ سیٹس کا چونکہ شکار ہوتی ہیں تو وہ اس کا اظہار نہیں کر پاتی, اور جب جیسا کہ انہوں نے کہا کہ بات پھر اتنی آگے نکل جاتی ہے کہ ہم وہاں پر پیشنٹ کو صحیح طرح سے ڈیل نہیں کر سکتے. تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ ان مائنڈ سیٹس کو بریک کرنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مائنڈ سیٹس کو ہم بریک کیسے کر سکتے ہیں. تو اس میں سوشل اویئرنیس آف کورس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. تو سوشل اویئرنیس کے ڈفرینٹ لیولس ہیں. سوشل اویئرنیس جو ہے وہ فرام بیسک ٹو کمپلیکس, فرام ٹریڈیشنل ٹو ماڈرن, یہ تمام ایسے چیزیں ہیں جن کا ہم استعمال کر سکتے ہیں. جب میں یہ مختلف آپ کو لیولز بتا رہی ہوں تو میں اس حوالے سے بتا رہی ہوں کیونکہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ڈفرینٹ سوشیو اکنامک اسٹرکچرز میں بٹی ہوئی ہے. تو جب ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں تو ہمیں خاص طبقے کو ڈیل کر رہے ہیں. تو ہمیں تمام طرح کے طریقے اپنانے ہوں گے جو روایتی بھی ہوں, جو سیمی ماڈرن بھی ہوں اور جو ماڈرن بھی ہوں. کیونکہ جیسے انہوں نے کہا کہ آپ کی 60 سے 61% آبادی جو ہے وہ یوتھ ہے, اور اگر 50% آبادی خواتین ہیں تو خواتین میں ڈفرینٹ ایج بریکٹس ہیں. تو جو ایج بریکٹ 50 سے اوپر ہے یا 40 سے اوپر ہے, ہو سکتا ہے ماڈرن جو میڈیم ہے وہ ان کو سوٹ نہ کرے. تو پہلے تو اس بائیفرکیشن کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں جو ایج بریکٹس کیا ہیں, سوشو اکنامک اسٹرکچرس کیا ہیں, تاکہ اس کے مطابق آپ آگاہی کو پلان کر سکیں اور لوگوں تک پہنچ سکیں. دیکھیے لوگوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے. خوش قسمتی یہ ہے کہ اب ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں جہاں پہنچنا مشکل نہیں ہے. سوشل میڈیا جو ہے اس کے ذریعے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگوں تک پہنچنا ضروری اب مشکل نہیں رہا. لیکن ان تمام جو جتنی بھی آسائشیں اویلیبل ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ڈور ٹو ڈور کیمپین سے لے کر اور یونیورسٹیز میں آ کر اسٹوڈنٹس باڈی کو تک پہنچنا, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا اور بروئے کار لانا ہوگا تاکہ ہم صحیح طریقے سے اویئرنیس کیمپینز جو ہے وہ چلا. یہ دس از ویری انٹرسٹنگ ٹو می, کیونکہ یوتھس جو ہے آپ کہہ رہی ہیں یہ وائس ہیں آج کی, اور بہت لوگ سنتے ہیں یوتھ کو, ہم بھی سنیں گے اپنی یوتھ کو. تو یوتھ کو کس طریقے سے اس مہم میں انگیج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس کے مختلف طریقے ہیں. جب ہم کالج, یونیورسٹی یا ایون اسکول, ہائی اسکول لیول کی بھی بات کرتے ہیں تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ انٹیگریٹڈ کریکلم کا حصہ یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے. اچھا, دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایجوکیشن کی اپروچ ہے وہ انتہائی لینئر ہے.
ہم نے ریاضی پڑھا دی, سوشیولوجی پڑھا دی, ہسٹری پڑھا دی, میتھس پڑھا دیا, ہم نے یہ تو پڑھا دیا, بچوں کو ہم نے ڈگریز بھی دے دی, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ کیا صحت کے حوالے سے, سٹیزن شپ کے حوالے سے, مختلف چیزوں کی اویئرنیس کے بارے میں ہم نے تعلیمی نظام یا تعلیمی نصاب میں کیا ان چیزوں کو حصہ بنایا ہے؟ تو جواب تو نہیں ہے. دیکھیے, ون آف سیمینار کرنا, ایک کانفرنس کر دینا سال میں, یا 4 بندوں کا مل کر سال میں 1 یا 2 دفعہ کسی موضوع کے اوپر بات کرنا, وہ امپیکٹ نہیں لے کے آتا. امپیکٹ آتا ہے جب آپ کنٹینیوس انگیجمنٹ کرتے ہیں یوتھ کے ساتھ, تاکہ جو ہے اٹ ہٹس دا مینٹل وال. یو نیڈ ٹو بریک دیز. بٹ ہاؤ وی گوئنگ ٹو ڈو دس؟ بایولوجی میں تو ہم لوگ اسکپ کر دیتے ہیں ریپروڈکٹیو آرگن کا کورس, تو پھر اس کے اوپر کس طریقے سے بات کریں گے جب جھجک ہی اتنی ہے؟ جی, جیسے میں نے پہلے کہا کہ پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ سوچنا یہ ہے کہ مائنڈ سیٹس کو کیسے بریک کرنا ہے. تو مائنڈ سیٹس بریک ہوتے ہیں جب چیزوں کے بارے میں بات ہوتی ہے, ٹیبوز کے بارے میں ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے موضوعات ہیں جن کے بارے میں ماں باپ بچوں کو نہیں بتاتے. تو سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ معاشرے میں جو ہے وہ اوپن مائنڈڈ ڈسکشنز جو ہیں وہ کی جائیں, اور کریکلم میں ان چیزوں کو ایک مستقل ان کا حصہ بنایا جائے, تاکہ شروع سے ہی ان ایلیمنٹس کے بارے میں بات ہو, اور بنیادی طور پر بچہ جو ہے پرائمری اسکول سے لے کے ٹرشری لیول تک, یونیورسٹی لیول تک ان موضوعات سے اس کو آگاہی ہو. جب دیکھیے, آپ جب کریکلم میں لینئر اپروچ کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ کسی بھی طالب علم کو اس معاشرے کے مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں کر رہے. ہاں, آپ اس کو ایک اچھا جاب دلانے کے لیے تو تیار کر سکتے ہیں, لیکن آپ معاشرے کے مسائل یا جو سوشل اویئرنیس اباؤٹ تھنگس یا سوشل انٹیگریشن انٹو سوسائٹی, آپ کا جو سٹیزن ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہ تمام چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. تو جب میں نصاب کی بات کر رہی ہوں تو میں اسی حوالے سے کر رہی ہوں کہ یوتھ کو موبیلائز کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو نصاب کا حصہ بنائیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اویئرنیس سیشنز جو ہیں وہ ضرور کریں. اب اویئرنیس سیشنز جو ہیں وہ یوتھ کے ساتھ کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے, آپ جب صرف ایک پلین 1 گھنٹے کا لیکچر دے دیں گے تو آدھے بچے سنیں گے اور آدھے نہیں سنیں گے. آپ کو اس کو اس طریقے کے ساتھ پیش کرنا ہے کہ وہ چیز جو ہے اس مینٹل وال کو بریک کرے, جو ٹیبوز کے ساتھ وہ بچہ اپنے ماں باپ سے سن کر ان ٹیبوز کے اوپر بات کرنا چاہتا ہی نہیں ہے. تو مثال کے طور پر تھرو رول پلیز, تھرو دا یوز آف میڈیا, تھرو دا یوز آف سوشل میڈیا, اس کے علاوہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس جو ہیں, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ اس ریڈیلی اویلیبل ہیں. آلریڈی یوتھ اس کا استعمال کر رہے ہیں. دس از ویری انٹرسٹنگ بیکاز آئی تھنک زبیدہ یو آلسو مینشنڈ سم ویئر کہ آپ کا فاؤنڈیشن جو ہے وہ ان چیزوں کو آلریڈی اس کے اوپر ایکسرسائزز پہ کام کر رہا ہے. ہاں, بالکل. آپ لوگ کیسے انگیج کر رہے ہیں یوتھ کو؟ جیسے یہ ون آف دا ویڈیوز جو ہم بنا رہے ہیں, جیسے ابھی فاطمہ نے بتایا کہ دس از اے ویری گڈ میڈیم جو لوگوں تک پہنچنے کے لیے, اسپیشلی یوتھ, کیونکہ آج کل ہمارا یوتھ جو ہے وہ آل دا ٹائم از آن سوشل میڈیا. تو جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا کیف کہ ہماری جو آبادی ہے اس میں 50% میں جو زیادہ تر خواتین میں حصہ ہے وہ یوتھ کا ہے. اور جب اتنی بڑی آبادی یوتھ کی ہے, اور فاطمہ نے یہ بات بڑی اچھی بتائی کہ اب جب اویئرنیس آپ یوتھ کو دے رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو, بہت آسان ہے, وہ چاہے کریکولم میں موجود ہو یا وہ چھوٹے چھوٹے ویڈیوز کی کیمپینز کی صورت میں ہو. تو یہ ہمارا اب وہ یہ والی بات بھی فاطمہ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ایک ہمارا جو یوتھ ہے وہ, اور ایک وہ والی خواتین ہیں جو اس عمر سے گزر چکی ہیں, ان کے لیے اویئرنیس کا طریقہ کچھ اور ہوگا اور یوتھ کے لیے کچھ اور ہوگا. تو ہاں, تو جب ہم یوتھ کو انوالو کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپروچ کرنا تھرو سوشل میڈیا از ویری ایزی, ایک آسان جاب ہے. جبکہ آپ ڈور ٹو ڈور جا کر کے ان خواتین کو بتائیں گے جو ان چیزوں سے زیادہ نہ موبائل یوز کرتی ہیں, نہ فیس بک یوز کرتی ہیں, نہ خبریں سنتی ہیں, نہ ٹی وی دیکھتی ہیں, تو یہ والی چیزیں بڑی آسانی سے اپروچیبل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اب ہم نے جو سوچا ہے کہ یوتھ کو کس طرح سے انوالو کریں گے, وہ یہی ہے کہ یونیورسٹی, کالجز, ایون اسکول میں بھی جا کر کے اگر آپ چھوٹے چھوٹے لیکچرز دیتے ہیں, ڈلیور کرتے ہیں,
تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ مائنڈ میں بچوں کے باتیں جاتی ہیں اور وہ ان کو سرچ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, اس کے بارے میں کہیں نہ کہیں وہ ہٹ کرتی ہیں. اب یونیورسٹی لیول میں آپ یوتھ کو انوالو کریں گے تو ہمارا یہ آگے پلان ہے کہ ہم ان کو پہلے اویئر کریں گے خود, اور پھر ان کو کمیونٹی میں بھی لے کر کے جائیں گے. جب وہ کمیونٹی میں جائیں گے اور وہ ڈائریکٹ انٹریکٹ کریں گے اور وہ دیکھیں گے کہ وہ ٹیبوز کیا ہیں, وہ ایشوز کیا ہیں, وہ پرابلمس کیا ہیں, تو وہ بہت اچھی طرح اس کو پرسیو کریں گے, اور اس پہ وہ ینگ بچے آج کل کیا ویسے بڑے انرجیٹک ہوتے ہیں, وہ خود بخود راستہ بھی ڈھونڈ لیتے ہیں, سوچتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, آپ کو بھی آئیڈیاز دیتے ہیں اور اچھے سے آپ کی کیمپین کو چلانے میں مدد کرتے ہیں. تو جب وہ خود کمیونٹی میں جائے گا بچہ بچی اور ان سے انٹریکٹ کرے گا, ان کے مسائل ان کو پتہ چلیں گے, تو وہ ان پہ بھی اتنا ہی زیادہ اچھا امپیکٹ ڈالے گا. اچھا اس سینس میں کہ وہ اپنے بارے میں بھی سوچے گی پھر وہ لڑکی کہ بھائی یہ مسئلے جس سے وہ درپیش ہے عورت, اس سے میں درپیش ہو سکتی ہوں, اس سے میری فیملی, میرے آس پاس کے لوگ ہو سکتے ہیں. تو یہ بیریئر ٹوٹے گا. جس طرح فاطمہ نے کہا کہ مائنڈ سیٹ کو آپ کس طرح بریک کریں گے, یوتھ کے تھرو ایسے ہی کریں گے کہ پھر وہ خود بخود جو ہے وہ اپنی آؤٹ ریچ بڑھائیں گے, وہ اپنی فیملی میں, اپنے ملنے جلنے میں, اپنے دوستوں میں ایک انٹریکشن ہوگا, اور یہ باتیں خود بخود اسپریڈ ہوں گی. اور جب ہم انہیں پراپر ٹرین کریں گے, پراپر اویئر کریں گے, تو وہ بہتر طریقے سے ہوں گی. اور میرا خیال ہے کہ پنک پاکستان فاؤنڈیشن کا یہی ایک لائحہ عمل ہے کہ اپنی نوجوان کو جو ہے وہ بہت زیادہ انوالو کر کے, اور کافی ایکسٹینسو قسم کا, اگریسو قسم کا جو ہے وہ ہم اس پروگرام کو, اویئرنیس پروگرام کو چلائیں, جس کی تھرو ہم جو ہے وہ اپنے گول کو اچیو کرنے میں ہمیں آسانی ہو, جو کہ ہے ہمارا ارلی ڈیٹیکشن اور پھر موٹیلٹی ریٹ آف بریسٹ کینسر کو کم کرنا. ادھر میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ پنک پاکستان فاؤنڈیشن نے کچھ ایسے سٹوری ٹیلنگس کے تھرو اپنی اویئرنیس کو آگے بڑھانے کا ایک بیڑا اٹھایا ہے, جس میں تھیٹر آ رہا ہے, جس کے اندر پوئٹری ہے, جو کہ جس طرح زبیدہ نے مینشن کیا کہ جو عورتیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, جو یوتھ انگیج ہو رہی ہے, ان کا آپس میں جو برج کریٹ ہو رہا ہے وہ ایک سٹوری ٹیلنگ کی جانر کے تھرو ہو رہا ہے. وہ اردو میں بھی ہوگا, انگریزی میں بھی ہوگا, اور جس طرح سے فاطمہ نے کہا کہ مختلف معاشرے کی طبقوں کو اور ڈفرینٹ یوتھس کی ڈفرینٹ ایج گروپس کو ہم لوگ جس طریقے سے ٹارگٹ کر رہے ہیں, اسی کے اکارڈنگلی اس تھیٹر کا یا اس کا جو کانٹینٹ ہے اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے. آئی تھنک دس از ریئلی گریٹ. آپ لوگوں نے جس طریقے کی ہمیں انفارمیشن دی ہے, امید ہے آپ لوگوں کو بھی اس سے استفادہ حاصل ہوا ہوگا. اس کڑی کو ہم آگے مزید رکھیں گے جاری. آپ کے سوالات, آپ کی سوچ, اس سے ہمیں بھی آگاہ کریں, جس طرح ہم نے آج آپ کو آگاہ کیا بریسٹ کینسر کی مختلف چیزوں سے. آپ کی سوچ, آپ کی کامنٹس کے ہم منتظر رہیں گے. سائننگ آف, کیف غزنوی.